जब तक इस मुल्क के अंदर ये जो फिरका परस्ती का खात्मा नहीं होगा, और आज देख लीजिए कि मैं आज भी कह सकता हूँ एक दर्द दिल के साथ, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, 7 बार आपसे माफ़ी चाहूँगा कि अभी भी बाज़, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बाज़ मकातब फ़िक्र के जो जयीद उलमा हैं, जयीद उलमा तो कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बाज़ लोग हैं वो कहते हैं कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर ये हमारा हाल है तो हम कौम को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि आप लाखों नहीं करोड़ों तालिब इल्मों को आप हदीस और कुरान का आप दर्स देते हैं, जदीद उलूम भी उनको सिखा रहे हैं, कोई शक नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इस महफिल में सबसे अहम जो बात जो तय होनी चाहिए कि जब तक कि ये हम अमूमी तौर पर कौम के अंदर यकजहती इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम नहीं करते, मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दावत हक़ को पहुँचाया है पूरी दुनिया के अंदर, और वो जिनको घेर घार के हमारी हुकूमतें ला के ऑडिटोरियम में बिठा के तकरीरें करवाती हैं अपने हक़ के अंदर, उनकी औकात ही कोई नहीं। आप देखें, और वहाँ वो बंदा भी था जो एक टीवी प्रोग्राम में कह रहा था जी 1500 उलमा के साथ बैठ के मैंने पैगाम पाकिस्तान लिखवाया। तो मैंने कहा पैगाम पाकिस्तान में क्या ये इबारत लिखी हुई है कि सारे फिरके मुसलमान हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया? ठीक है, कादियानियों के कुफर के ऊपर तो इजमाए उम्मत है। हनफी कादियानी, जी हाँ, जाहिर है ये हनफियों का एक फिरका है ना, अब तो सारे मान गए कि वो हनफी थे। पहले कहते थे जो रफुल इज़ैन शुरू करता है वो कादियानी हो जाता है, और कादियानी तो रफुल इज़ैन करता ही नहीं है, वो हनफी है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो है रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल इज़ैन करते हैं, जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। और इससे बढ़कर तुम्हारे गौसे पाक का लिखा हुआ तरीका है गुनियतुत तालिबीन में, और उनसे भी पहले इमाम गज़ाली का लिखा हुआ तरीका है। वैसे कहते हैं गौसे पाक पूरी कायनात को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह हथेली पे राई का दाना, तो यकीनन गौसे पाक ने लोहे महफूज भी पढ़ा होगा, बल्कि वो तो लोहे महफूज देख के तो बताते थे इसकी किस्मत में इतने बच्चे हैं। तो गौसे पाक ने लोहे महफूज थे रसूलुल्लाह दी नमाज दी वीडियो नहीं देखी, नबी इस्लाम की नमाज का तरीका भी वहां लिखा होगा कि आखिरी पैगंबर इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है तुम्हारे गौसे पाक ने वहीं से देख के रफुल इज़ैन शुरू किया था, इंजीनियर की वीडियो से नहीं किया था। लो सामो, हाँ, तो ये इस किस्म की गालियां देते थे। तो मैंने उनसे कहा ये 1500 उलमा ने बैठ के ये क्यों नहीं लिखा कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सारों की मस्जिदों में नमाजें पढ़े, सारों को चंदा दें, सारों के साथ निकाह करना जायज है, ये सारी बातें लिखी हुई है। कहते ये तो नहीं लिखा। मैंने कहा आपके पैगाम पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं जब तक ये ना लिखा जाए। और देखें आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही बात कर दी है जो हम कह रहे थे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, शहबाज शरीफ साहब से हाफिज़हुल्लाह ताला, कि पैगाम पाकिस्तान में ना अपनी तकरीर का वो हिस्सा डलवाएं जो आपने वो तकरीर की है। और उन्होंने कहा जी जयीद उलमा जो है ना वो, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जयीद उलमा तो ऐसी बात नहीं करेंगे। नहीं सर, जयीद उलमा यही बात करेंगे, आपने ठीक कहा था कि फलां के पीछे नमाज होती है, फलां के पीछे नहीं होती, फिरका वारी है, तो उनका मुल्क ऐसे आगे नहीं चलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा आगे। मुल्क वैसे आगे चलेगा जिस तरह अब आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को कान से पकड़ के आपने सामने बिठाया और वो दिल में आपको गालियां निकाल रहे होंगे कि हमारे सामने बैठ के हमारे बुजुर्गों को जलील कर रहे हैं। जी, बुजुर्गों ने ये सारा काम डाला है ना। देखिए सबसे बड़ा फिरका है बरेलवी, ज्यादा उलमा उनके बैठे हुए थे। अहमद बरेलवी साहब उस फिरके के बानी हैं जिन्होंने 1903 में मंजरुल इस्लाम बरेली में अलग से एक मदरसा बनाया, क्योंकि 1867 में देवबंद मदरसा बन चुका था। पैरेलल में उन्होंने अपना एक मदरसा लॉन्च किया और उनके मदरसे से मुतल्लिकीन लोग बरेलवी कहलाए। 1905 में 1905 में उन्होंने हुस्सामुल अरमैन लिख के अपने सिवा सारे फिरकों को इस्लाम से निकाल के मुर्तद वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर कर दिया। और उसी 1905 में 1905 में आइंस्टाइन, हजरत आइंस्टाइन अगर जिंदा होते तो मैं हाफिज़हुल्लाह भी कह देता, फौत हो गए तो मैं रहिमहुल्लाह नहीं कह सकता क्योंकि नॉन मुस्लिम थे। वो अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश कर रहे थे, बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने पेश की। तो जाहिर है फिर गौरों ने तो वहां खड़े होना था जहां वो खड़े हुए, हमने यहीं पे खड़े होना था। हमारे कभी साथी कहते हैं शुक्र करो अंग्रेज नहीं, आज अंग्रेज होता तो क्या होता। मैं कहा जी आज अंग्रेज होता ना तो इंजीनियर साहब जेलम तो लाहौर बुलेट ट्रेन ही जा रहे होंगे।
होंदा। ये अफसोस से कहना पड़ा। अब कहीं रियासत को ख्याल आया कि हमने भी इस रियासत को उसी पैटर्न पे बनाना है, जो मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं, इस मुल्क को जन्नत बनाया जाए। और उसमें सबसे पहली चीज जो है वो फिरका वारियत का खात्मा है। इसी तरीके से जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का मसला है, इसको एड्रेस करना है। ये बड़े बड़े मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो अब समझ आ रही है प्राइम मिनिस्टर साहब, कभी मुझे मौका दें तो मैं इन सारे उलमा के सामने बैठ के कहूं कि तुम्हारे बुजुर्ग क्या करके गए। अहकाम शरीयत में आला हजरत से जब पूछा गया कि वहाबी यानी कि देवबंद और अहले हदीस, ब्रैकेट उन्होंने खुद खोली सवाल वाले ने, और साथ लिखा अहले तशय्यो राफजी, नेचरी सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, कादियानी और क्रिश्चियंस और ज्यूज यहूदो नसारा, क्या इनका ज़बिया हलाल है? तो आला हजरत ने फरमाया, अब आला हजरत अगर फरमा रहे हैं तो बाकी किसी आलिम की कोई औकात नहीं। आज अगर कोई बरेलवी आलिम मासूम सी शक्ल बना के नहीं हम सबको मुसलमान समझते हैं, मक्कारी कर रहे हैं। आला हजरत के होते हुए तेरी क्या मजाल। 1921 में आला हजरत की डेथ हुई है बामुताबिक 1340 हिजरी, आज है 1447 हिजरी, बामुताबिक 21 दिसंबर 2025। बमुश्किल 100 साल हुए आला हजरत को दुनिया से गए हुए अपने बुजुर्गों के पास। उनके कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। ये वो किताबें हैं जो बरेली से छप रही हैं, और हमारे एक्स मुर्शिद बापा जानी, हाँ, उनके तमाम मुरीदीन ये किताब पढ़ते हैं, वो प्रिंट कर रहे हैं मकबतुल मदीना से दावत इस्लामी वाले। ये मैंने नहीं प्रिंट की। अहकाम शरीयत में बकायदा उन्होंने जवाब दिया आला हजरत ने कि चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी हो, कादियानियों को जो काफिर थे उनको इनके साथ जिक्र किया, यानी कि आला हजरत जो है वो इनको कादियानियों के बराबर समझते थे। इन सब का ज़बीहा मुर्दार है, हाँ 1 लाख दफा अल्लाह का नाम ले। ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बीहा हलाल है। अंदाजा करो, यहूदो नसारा उनके नजदीक देवबंद अहले हदीस शिया से बेहतर है। उनको अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं नहीं जय्यद उलमा ऐसी बात नहीं करते होंगे, जनाब जय्यद उलमा को जय्यद बनाने वाले ऐसी बात करते हैं। और फिर मलफूजात आला हजरत जो उनके बेटे मुस्तफा रजा खान नूरी ने जमा किए, जिनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, 1981 में उनकी डेथ हुई। उनके बेटे ने खुद वो मलफूजात लिखे हैं आला हजरत के सामने बैठ के, और शुरू के 3 हिस्से आला हजरत ने खुद पढ़े हुए हैं, और जिस हिस्से से ये मैं पेश कर रहा हूं आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है लफ्ज ब लफ्ज। आप ये भी नहीं कह सकते किताबें बदल गई, आला हजरत के बेटे ने उनके मत्थे मार दिया। पूछा गया कि ये वहाबी, देवबंदी और अहले हदीस, इनके पीछे नमाज दुरुस्त है? तो आला हजरत ने फरमाया कि देवबंद और अहले हदीस की ना नमाज नमाज है, ना जमात जमात है। वो कहते हैं उनकी तो अपनी नहीं होती, तुम्हारी उनके पीछे क्या होगी? जो मैं कहता था ना कि बड़ों ने बड़ा काम डाला हुआ है। पूछा गया इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं अपनी अकेले से? वो कहते हैं कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। जिस तरह घर में मजबूरन नमाज होती है, इन काफिरों की मस्जिद में मजबूरन नमाज हो जाएगी, डायरेक्ट काफिर का। लेकिन यहां हमें आला हजरत से इख्तिलाफ है, कुफार की मसाजिद नहीं होती हैं, कुफार की इबादत गाहें होती हैं। इसीलिए हम कादियानियों को मस्जिद नहीं लिखने देते, बैतुल हम्द लिखते हैं वो। तो आला हजरत आपको कहना चाहिए था कि अहले हदीस, देवबंद और शिया के जो बैतुल हम्द हैं, हाँ, उनमें मजबूरन नमाज हो जाएगी। मस्जिद नहीं था कहना चाहिए आपको। अपने निजाम में हमारे नजदीक तो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सारे मुसलमान हैं। और फिर पूछा गया इनकी अज़ान का जवाब दें। उन्होंने कहा जिनकी नमाज नहीं हो रही उनकी अज़ान का क्या एहतराम होगा। हाँ, अल्लाह का नाम आए तो अज़्ज़ा वजल कह लें, मुहम्मद का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, बाकी इससे ज्यादा कोई एहतराम की जरूरत नहीं। फिर हमारे बाबा जी ने तो फिर आपको पता है ना, कफन फाड़ के बोले। हाँ, बाबा जी खादिम रिजवी साहब। और देख लें उस वक्त मैं था अकेला जब वो अपनी तमाजत के उरूज पे थे 2017 में। मैंने बाई नेम उस बंदे को चैलेंज किया था।
اور پہلا حملہ آور میرے اوپر آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو جواب دینے کے لیے. علمی جواب تو نہیں. آج تو سارے خادم رضوی صاحب کا نام لیں گے نا. میں تو اس وقت بائی نیم ان کو کہتا تھا کہ یہ تمہارے بزرگ جن کی طرف کتاب منسوب ہے اور بقول تمہارے ان کی کتاب ہے. ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہلوائی ہوگی, لیکن تم اپنے بزرگوں کو باندھ کے مروا رہے ہو. تو میں نے اس وقت خادم رضوی صاحب کو جب چیلنج کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے بہت خیر نکلا. جو ختم نبوت کے نام کے اوپر وہ گالیاں نکال رہے تھے, اور میں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کی کاز کو بدنام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہے. اپنے بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کا یہ دفاع کرتے ہیں, اس پہ نہیں بولیں گے اور مرتے دم تک نہیں بولیں. اور اسی 2017 کے دھرنوں کا تحفہ ہیں ہمارے وکیل طاہر ایوبی صاحب. یہ خادم رضوی صاحب کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتے تھے. ہاں جی, جو آج ہمارے وکیل ہیں. بعض اس وقت کلپ دیکھا, اللہ نے ہدایت دی. اور میں آپ کو بتاؤں, میں جہاں گیا ہوں نا جیل میں, مجھے کوئی بندہ اس دعوت حق سے نفرت کرنے والا نہیں ملا. اوپر سے نیچے تک سب کے سب لوگ اس دعوت حق سے جڑے ہوئے ملے. الحمدللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. تو وہ خادم رضوی صاحب, انہوں نے تو پھر اپنے بزرگوں سے بھی ایک قدم آگے جا کے کہہ دیا مزار اقبال کے اوپر بادشاہی مسجد کے باہر کہ چھڑ دیو وابیاں دی ازام دا کی احترام, یہ تے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے, او بھابیاں دی اذان اے دا کیڑا ادب ہے, اے تے سور چلو چلیے. تو وہ جو انہوں نے کہا وہ بڑوں نے یہی کہا ہوا تھا, اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے اور بریف کر دیا کہ جس طرح سور ہے جانوروں میں کہ حرام ہے ان کا کھانا, ویسے تو اللہ نے ان کو بھی مقصد کے لیے پیدا کیا, اس طرح انسانوں میں وہابی ہیں. مسلمانوں میں نہیں, مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ. ہاں, انسانوں میں, ویسے انسان بھی نہیں مانتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. اسی لیے تو سور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوروں میں اگر کوئی سور ہوتا نا تو یہ ہے, یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بولنے کے لیے تیار لوگ, ان کے مخالفین. میرے اوپر سارے شیر ہیں, تو اللہ کا فضل ہے, آپ شیر ہوں گے تو ہم دیکھیں, پھر آپ اس کا پھر انجام بھی بھگت رہے. تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت حق ہر چیز کو سپر سیڈ کر رہی ہے, باوجود اس کے کہ یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل درست ہے, لیکن جن کے سامنے بیان کیا ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. ورنہ پیغام پاکستان میں یہ 1500 مولویوں نے مل کے ایک عبارت سٹارٹ میں لکھ دیتے نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, سب کو چندہ دینا درست ہے, سب کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. اور ادھر دیکھیں, ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں جی ہو سکتا ہے آخری وقت کو فرقہ لانچ کرتے ہیں. 17 سال تے ہو گئے نے. مودودی صاحب پہ تم جھوٹ بولتے رہے کہ وہ دعوے نبوت کر کے فوت ہوں گے. 50 سال ہونے والے ہیں ان کی وفات کو. تمہارے وہ مولوی قبروں میں چلے گئے جو ان کو ان کی زندگی میں کہتے تھے کہ یہ دعوے نبوت کر کے مرے گا. آج ان کی نسلوں کا کام ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے نا اللہ کے حضور معافی مانگے کہ ہم نے اس شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا. تو مودودی صاحب تو تھے نرم مزاج آدمی, اور وہ کہتے تھے کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے ہوئے مر کے ان کو پریکٹیکلی جواب دوں گا. تو میں تو انہوں پتا ہے کہ ہاں میں اپنی زندگی چ انہاں دی منجی ٹھوک کے جاواں گا. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ان بزرگوں کے ماننے والے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, آج ہمیں بتاؤ گے کہ دعوے نبوت کر کے مرے گا. میں نے تمہارے جو جھوٹے بنائے ہوئے دعویٰ نبوت کرنے والے بزرگ تھے نا, میں نے تو ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. آج تمہاری پبلک تمہارے اوپر چڑھ گئی ہے علمی طور پہ, منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. تو دیکھیں, مودودی صاحب کہتے تھے میری باتیں چھپی بھی نہیں چھپی ہوئی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہماری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کاٹو, اور اپنی جہالت لوگوں کے اوپر عیاں نہ کرو. یہ فائنل حملہ کر سکتے تھے نا, 295C سے تو بڑا کوئی حملہ نہیں ہے نا. دنیا میں سب سے بڑی دفعہ ہے, 302 سے بھی بڑی ہے. 302 کے اوپر قتل کی پینلٹی ہے,
لیکن اس میں گنجائش موجود ہے کہ برا صاحب معاف کر سکتے ہیں, بلڈ منی والا معاملہ ہو سکتا ہے. 295C کے اوپر سوائے قتل کرنے کے اور کوئی سزا ہی نہیں ہے. اور آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے سزائے موت جو ہے وہ موقوف ہے, تو لائف امپریزن ہے. یہ اتنی خطرناک دفعہ انہوں نے لگائی ہے. تو اس سے بڑا کیا اٹیک کر سکتے تھے؟ مرڈر ٹائم تو تم 9 دفعہ کروا چکے ہو, 3-4 دفعہ تو میں نے ڈسکس کیا ہے, اوپر کی 5 دفعہ تو میں نے ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا, نہ مستقبل میں کرنے کی ضرورت ہے. دعوت کی طرف آپ توجہ دیں اللہ کے فضل سے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ انہیں کہ صحیح بخاری جو پڑھاتے ہو نا تم, اس میں یہ 2 حدیثیں تمہارے منہ کے اوپر نا تماچا ہیں امام بخاری کی طرف سے, 694 اور 695. 694 پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا, تمہاری نماز درست ہوگی. اور 695 پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا فتویٰ ہے. وہ روایت لے کر آئے کہ سیدنا عثمان کو جب محصور کیا گیا ان کے گھر میں, اصحاب نے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد کے اوپر, ہمیں خدشہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم کہیں گنہگار نہ ہو جائیں, تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں, ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے جو اجتماعی ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. وہی چیز وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو سیدنا عثمان کا فتویٰ ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے بھی نماز درست ہے. چلے اس میں یہ بھی کلیئر ہو گیا, جو لوگ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے مخالفین یہودی تھے اور یہ کوئی عبداللہ ابن سبا تھا, عبداللہ ابن سبا نہیں سی, بنو امیہ سی, ان کے گورنر تھے جن کی غلط پالیسیز نے رعایا کو سیدنا عثمان کے خلاف کیا. وہ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں جو میں نے بخاری مسلم سے لکھا ہے, حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں لکھا, 200 حدیثیں جمع کی ہیں الحمدللہ, آپ لوگوں کو اینڈ پہ مل بھی جائے گا. تو سیدنا عثمان نے بتا دیا کہ نمازیں آپ نے ان کے پیچھے ہی پڑھنی ہے, نماز ہو جائے گی. نماز میں کوئی نہیں کہتا یا بھاول حق بیڑا تک, ہاں سارے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا, نماز سب کے پیچھے درست ہے, کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی پھر جمعیت ٹوٹ جائے گی. لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جن کو خطاب کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی پبلک کو منوانا ہمارا کام ہے. ریاستی ادارے کسی قوم کے کبھی نیریٹو چینج نہیں کر سکتے, زیادہ سے زیادہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. نیریٹو چینج کرنا یہ تھنکرز کا, سپیکرز کا, انفلوئنس رکھنے والے لوگوں کا کام ہے. یہ پرائم منسٹر یا کوئی آرمی چیف یا کوئی پولیس کا ہیڈ نہیں کر سکتا, بس قانونی نافذ کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کے دماغ بدلنا یہ اہل علم کا کام ہے. اور ایسے اہل علم کے اوپر آپ 295C کٹوائیں اور اس کو آپ قانون کے رحم و کرم پہ, عدلیہ کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو دندناتا باہر چھوڑیں. اب تو خیر اندر ہو گئے ہیں وہ, اور لوگ تو یہ ان کا اندر ہونا بھی میری کرامت بتا رہے ہیں. ہاں اگر میں بابوں کا پجاری ہوتا تو میں ڈکلیئر کرتا کہ تکیڑے پھر ایک نگاہ ماری سارے اندر. اللہ سے خوف آتا ہے. اور صرف ان کا انجام نہ آپ دیکھیں, NCCIA کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے, جو FIA کا ایک جائز بچہ تھا, آج FIA کہہ رہی ہے کہ یہ تو ناجائز بچہ نکلا ہے. ہاں FIA اب ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے. حالانکہ FIA کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ان ساروں کی صفائی ہونے والی ہے, کافی ساروں کی تو ہوگی ہے, انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گی. ریاست نے اب طے کر لیا ہے. ہاں اس میں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے. اس طرح کی ہارڈ سٹیٹ ہمیں چاہیے کہ جس میں جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ ملک رہنے کے قابل ہو. تو کو ایگزسٹ کرنا ہے اس معاشرے میں بھائی, ہمیں بھی موقع دیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ویورشپ جن 3 شہروں کی ہے ان میں لاہور شہر بھی ہے. آپ میں سے آج کتنے ریئل ٹائم لاہور سے آئے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہیلو اکرامت دیکھ لو, ٹھیک ہے. سیال کوٹ بھی ہے اور بھی سٹیز ہیں, سری نگر ہے, راول پنڈی ہے, کافی سارے سٹیز ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہمارے اسٹوڈنٹس
جو لاہور سٹی میں لاکھوں کی تعداد میں ہے، آج تک سی سی پی او لاہور کے پاس گئے ہیں کہ داتا دربار بند کرو، یہاں پہ چرس بک رہی ہے، پروسٹیٹیوشن کا اڈا بنا ہوا ہے، اس میں بزرگوں کا کوئی سور نہیں ہے، لیکن بزرگوں کو یہ بروا رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بزرگوں کے بغیر یہاں کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، تو اس کا مطلب بزرگوں کی مرضی سے سارا کام ہو رہا ہے۔ پھر انی جی کعبے بھی کرین ڈگ پئی سی جی، وہ ایک کعبے والے نے تو کوئی گارنٹی لی نہیں کعبے کی، وہ ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ کیا تھا، اس سال کو یادگار بنانا تھا، نبی اسلام کی پیدائش کا سال تھا۔ اس کے بعد یزید پلید کے دور میں کعبہ ڈیمیج ہوا، اس کی بمباری سے منجریق کے ذریعے پتھر پھینکے گئے، پھر حجاج بن یوسف نے کیا، اور بخاری مسلم میں آتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی جو ہے کعبے کی اینٹ بجا دے گا۔ کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی ہے، وہ ایک واقعہ تھا، لیکن تمہارا کہنا ہے کہ بزرگ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، تو چلائیں، آئی ایم ایف کا قرضہ ادا کر دیں، بجلی پوری کر دیں۔ خیر بجلی تو اب زیادہ ہو گئی ہے، پاکستان میں 19,000 میگا واٹ کی سولر پلیٹیں لگ گئی ہیں، جتنی ہماری پیک ڈیمانڈ ہے۔ اب بیٹریاں آ گئی ہیں نا، تو باپڈا کو کسی نے بجلی بھی نہیں لینی، ہاں ایسے نہیں رکھنا، لوگوں نے اپنے میٹر اتروا دینے نے۔ جب سے ہمارے بزرگان دین نے یہ سولر پلیٹیں بنائی ہیں، ہاں تواڈے کول نہ سولر پلیٹ بنی، نہ تواڈے کول انجن بنیا، نہ کوئی جہاز بنیا، ٹھیک ہے، انجن روک دے ہی رہے، بنیا نہیں۔ تو میں اور طرف چل پڑوں گا تو کوئی ایگزسٹ کرے، ہم بھی تو برداشت کر رہے ہیں نا تمہارا شرک، ہم نے تو کسی دربار کے اوپر چڑھائی نہیں کی کہ بند کرو۔ تو ہماری اکیڈمی کے بارے میں جو لوگ بولتے تھے جی اکیڈمی بند کرو، اکیڈمی کو بند کرو، جاؤ نا ان درباروں پہ جو خرافات ہو رہی ہیں وہ تم بھی مانتے ہو کہ غلط ہیں اور ہمارے مسلک کی بدنامی ہے، تو بریلوی علماء کا کام ہے نا کہ جا کے مزار کے اوپر خرافات ختم کروائیں، اکیڈمی بند کرانے تھے شیر جے، ان کی کیا اوقات ہے وہ آپ کو پتہ چل گئی ہے۔ آج 21 دسمبر 2025 کو میں تو اپنی اکیڈمی میں بیٹھا ہوں، اور تمہارے 9 اسٹیٹ ایکٹر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو 3 مہینے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اب قیامت تک ہم اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے، حالانکہ میں اندر جا کے بھی باہر تھا، روحانی طور پہ میری ویڈیوز ہر جگہ گونج رہی تھی، میرے بھی ساتھ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو بھائی کو ایگزسٹ کرو۔ جمعے والا دن قادیانیوں کی عبادت گاہ کے باہر بھی پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہاں کبھی کوئی 9 اسٹیٹ ایکٹر جماعت نہیں جا کے کہتی کہ ان کو آپ نے کیوں سیکورٹی دی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے نزدیک کافر ہیں، لیکن میری اکیڈمی کے باہر آ کے کہتے ہیں اکیڈمی نہیں کھولنے دینی، آج تک نیڑے بھی نہیں چلے گئے، ہاں کیونکہ اور 140 بندے جیلم دے آنے نا، انہیں جو کچھ رہندے نے، تو میں انہاں دے وڈے نو کیا سی پولیس دے کہ وہ اتھے اتوال دن آن تے اتھو گرفتار کر لینا، اول انہوں نے آنا کوئی نہیں، میری کرامت ظاہر ہوئی، انہوں پتہ نہیں آنا، انہوں نے بس نکل گیا سارا عشق رسول، جھوٹا تھا۔ یہاں پہ یقین کریں جتنے مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے آئے نا، رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے پھندے کو چوم لوں گا، اگلے دن صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں، ضمانت اپلائی کی ہوتی ہے، اینڈک سارا انقلاب ہوتا ہے، سب جعلی ہے، جھوٹ۔ تو اللہ سے ڈر جائیں، ہمیں بھی موقع دیں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو امت سے ہٹ کے ہو، یہ میرا چیلنج ہے۔ آپ غامدی صاحب ہمارے استاد کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے داڑھی کے مسئلے میں تفرد اختیار کیا، پردے کے مسئلے میں تفرد اختیار کیا، حیات مسیح اور نزول مسیح کے حوالے سے ان کا موقف امت سے ہٹ کے ہے۔ میرا کوئی ایک عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 1400 سال میں وہ امت میں نہ رہا ہو، اہل حق کے ہاں، اہل باطل کے ہاں نہیں۔ اگر میں رفع الیدین پہ زور دیتا ہوں نا، تو حدیث کے یہ سارے بڑے 6 امام بخاری سے ابن ماجہ تک، اور فقہ کے 4 میں سے 3 بڑے امام اس کے قائل ہیں، اہل حدیث بھی قائل ہیں، اہل تشیع بھی رفع الیدین کرتے ہیں، تو میں اکیلا نہیں ہوں۔ اگر میں اہل البیت کا مقدمہ بیان کرتا ہوں تو اہل تشیع اس سے زیادہ سختی سے بیان کرتے ہیں، اور ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو تو رافضی لوگوں نے کہہ دیا، اسی لیے انہوں نے پھر شعر کہا، ان کان رفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ تو انہوں نے سنیوں کے امام کو نہیں چھوڑا وا۔ تو میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں جو امت سے ہٹ کے ہو، اللہ کے فضل سے آج تک پروڈیوس نہیں کر سکے۔ اسی لیے انہوں نے وہ عقیدہ نکالا اور 295C لگوا کے اپنی مٹی پلید کروا لی کہ یہ جا کے نان مسلمز کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ ان کو شرم آئی، انہوں نے نہیں میرے پہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی کسی جید عالم نے ان کے یا پریسٹ نے، اور کسی نے FIR نہیں کٹوائی۔ انہیں پتا تھا کہ انجینئر صاحب نے صحیح بات کیا، اور میں نے ان کو ونریبل بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے تو یہ بتایا تھا کہ اسلام کی ٹالرنس ہے، ہم پھر بھی تمہیں گلے سے لگاتے ہیں،
اسلام کی ٹالرنس ہے. اور وہ آگے جواب میں کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری بھی ٹالرنس ہے کہ آپ نے خدا کو انسان بنا دیا ہے, عیسیٰ ابن مریم ہمارے خدا ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو ہم بھی آپ کو برداشت کرتے ہیں, آپ گستاخ عیسیٰ ہو. بالکل ان کی نظر میں ہم گستاخ عیسیٰ ہیں, ان کی نظر میں, جس طرح ہماری نظر میں وہ گستاخ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن دونوں نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ, کسی کو ونریبل نہیں کرنا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے یا اجماع امت سے ہٹ کے نہیں ہے. باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں امام لکھتے ہیں, تو یہ امام وہ نہیں ہے جو تم نے جعلی کچھ اپنے امام بنا لیے ہیں 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے. یہ میرا نام امام ہے, EMAM, انجینئر محمد علی مرزا. آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ یہ امام جب تم بول رہے ہوتے ہو تو امام کیا ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا یہ ان کے نام کی ایبریویشن ہے. ویسے وہ دوسرے والا امام بھی کہہ لیں تو تمہارے بزرگ تو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے ان کو امام کہتے رہے ہیں. دیکھ لیں ننگے سر کوئی نماز پڑھے تو یہ اس کے سر پہ ٹوپی بناتے ہیں, کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, اور جو کپڑے اتار دے کہتے ہیں مجذوب ہے. اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں اس کی صحیح سند موجود ہے کہ امت میں 73 فرقے بنیں گے. یہ تو آپ علیہ السلام نے ایک غیبی خبر دی تھی. 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, 72 فرقے ہوں گے, ایک جماعت ہوگی. الجماع وہ فرقہ نہیں ہوگی. صحابہ کرام فرقہ تو نہیں تھے, اہل البیت فرقہ تو نہیں تھے, ان سے ٹوٹ کے جو فرق ہوئے وہ فرقے ہیں. تو 73 ٹکڑے بن گئے, ان میں ایک اصل تھا, 72 جو ہیں وہ فرقوں میں بٹ کے. تو کہتے ہیں نبی اسلام نے تو پہلے فرمایا تھا بھائی آپ نے ڈرایا تھا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. وہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اپنی عورتوں کو باریک اور چست لباس پہنانا شروع کرتے؟ نہیں, ڈرایا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ فرقوں والی جو حدیث ہے اس میں ڈرایا گیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا, تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, اور سنت کو پکڑنا اسی میں شامل ہے. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حالانکہ آپ کے پاس وہ بابے تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے, وہ اوریجنل بابے تھے, سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میں وہ چیز چھوڑ کے جاؤں جو قیامت تک رہے, کیونکہ میری نبوت قیامت تک کے لیے. تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یعنی قرآن پاک اس الذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس قرآن کی ایکسپلینیشن یعنی کہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اور پھر جو غدیر خم کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں 4 اوپر تلے روایتیں, نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آلموسٹ یہ خطبہ دیا ہے مکے سے مدینے آتے ہوئے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی الاسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کی توحید کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا.
اور ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید پہ زیرو ٹالرنس ہے, آل البیت کے دفاع کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے, چاہے اس زمانے کی بنو امیہ ہو چاہے آج کے بنو امیہ کے خدمت گزار ہوں, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تے شے ہی کوئی نہیں. مجھ سے وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب پوچھتے ہیں کہ جی آپ اندر کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا اہل بیت کا دفاع کرنے کی وجہ سے. فرنٹ پہ تو آپ کوئی بھی ریزن رکھ سکتے ہیں. اور ان کے سپرنٹینڈنٹ کے جو ڈپٹیز بیٹھے تھے انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, یہی وجہ ہے. بعض لوگوں کو دعوت توحید بری لگی ہوگی, بعض لوگوں کو سنت کی اہمیت بتانا برا لگا ہوگا, اور تقریباً سارے فرقوں کو ان کے بابوں کی میمز بری لگی ہوگی. وہ تو ہماری مجبوری ہے کیونکہ تم نے بابے لا کے رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑے کر دیے نا. ہاں اصل مسئلہ یہ ہے, ان کو آپ ہندوؤں کا کوئی بابا ڈکلیئر کر دیں, کرسچنس کا کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. ونس آپ رسول اللہ کا نام لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے اوپر یہ رڈس پڑا جائے گا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. کہتے نہیں جی یہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے اگلا حصہ نہ پڑھو. نا نا نا, آپ تو کہہ نہیں سکتے, آپ کے بابے نے اس سے بڑی بات کی ہے. انہوں روو, انہوں پٹو بہ کے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ کو بتاتے رہے ہیں بچپن سے, ابھی تک بتاتے ہیں کہ جی غوث پاک نے فرمایا کہ جی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو, غوث کتب ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تم اپنے بزرگوں کو صحابہ کرام کے گھوڑے یعنی کہ جانور ان کے پاؤں کی خاک سے بھی بدتر سمجھتے تھے. یعنی تم کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. تم تو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کو. اس وقت تم نے غوث پاک کو کیوں نہیں کہا کہ جی آپ بزرگوں کو جو ہے جانوروں کے پاؤں کی خاک بتا رہے ہیں؟ اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. میرا نعرہ تو بہت سافٹ ہے. یا کہو کہ تمہارا بابا غلط کہہ کے گیا تھا, اور 100% غلط کہہ کے گیا تھا, کیونکہ کوئی آج کا مسلمان بھی کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بدتر نہیں ہے. کیوں؟ جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے, آج بھی ایک کوئی مومن ہے نا وہ کعبے سے بڑھ کے حرمت رکھتا ہے, تم اسے جانوروں کے قدموں کی خاک بتا رہے ہو؟ بالکل جعلی بات تھی. وہ تھوڑے بزرگوں نے کوئی گل تو صحیح نہیں دسی. ہاں لیکن میرے لیے فائدہ ہو گیا کہ میں نے تمہارے منہ پہ وہ کالک مل دی ہے کہ تم کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. قرآن و سنت کے بالکل منافی. اور میرا نعرہ تو ایمان کی بنیاد ہے. ہاں ہمارے اسٹوڈنٹس فخریہ کہیں گے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, انجینئر تے شاہی کوئی نہیں. میرا تو فخر ہے. اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بابے کو رسول اللہ کے مقابلے پہ سمجھتا ہے, اور یقیناً تم سمجھتے ہو, ان کے ناموں کے کلموں کو تمہارے بزرگوں نے انڈورس کیا ہوا ہے. آج میں نے تمہیں بینیفٹ دیا ہے. میں ٹور پہ آ رہا, چشتی رسول اللہ تو شروع ہوا تھا, میں کشف الموجود دی صاحب اور سکر تے گیا, تذکرۃ الاولیاء تے بازید دعویاں تے گیا تے 1 گھنٹہ اور لگ جانا ہے. آج ذرا نا ٹھنڈا پروگرام ہی میں رکھیا ہے, وہ تانوں میمز دے ذریعے جواب ملتے رہنے نے, اور آج تک کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا. ایک چیز میں نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ ہمارا جو نعرہ ہے یہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے, اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نبی کے مقابلے پہ اپنے بابوں کو بڑی شے مانتا ہے.